बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस की हैं, जो बात मैं कहने लगा हूँ, मैंने पहले कभी नहीं की। आज का ज़रा मौजू भी थोड़ा मुख्तलिफ सा है और बात भी मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ अदवार से होकर गुजरेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको तब सुनिएगा जब आप इसको पूरा सुन सकें। 5-7 मिनट सुन के अगर आप इसको बंद करेंगे तो कंटिन्यूटी ब्रेक होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बहुत अजीब तरीके से आपके दिमाग में चली जाएंगी। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि इसको अगर आप सुनना चाहें तो फारिग वक्त में सुनिएगा। बात शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि मेरी पैदाइश एक वहाबी ख़ानदान में हुई थी और 1978 में हम लोग लाहौर वापस आए। लाहौर वापस आने से पहले सियालकोट में घराने की वजह से पीर साहिबान क्या होते हैं, बुज़ुर्ग क्या होते हैं, तसव्वुफ़ क्या होता है, तरीक़त क्या होती है, रूहानियत क्या होती है, इसका या ये जो उनसे बाज़ मख़सूस दिन हैं जिनको मनाना होता है, ईद मिलादुन नबी वगैरह, इसका कोई कंसेप्ट ही या तारुफ़ ही नहीं था मेरे लिए। 1978 में जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ हम लोग लाहौर आ गए तो ये एक डिफरेंट वर्ल्ड था। पेरेंट्स शुक्र है कि कोई बहुत क्रॉनिक वहाबी नहीं थे, एक नॉर्मल लोग थे। तो मेरे साथ कोई 2-3 वाक़यात मेरे अर्ली टीन एज के अराउंड इस तरह के हुए कि मेरे लिए जो उनसा रूहानियत या तसव्वुफ़ का जो तारुफ़ था वो बड़ा अजीब तरीके से हुआ। सबसे पहले एक वाक़या जो मेरे साथ हुआ, ग़ालिबन मैं 7वीं-8वीं में हूँगा। हमारे एक जानने वाले के मुतालिक पता चला कि वो अचानक किसी एक जिसको वो बुज़ुर्ग कहते थे उसकी तरफ जा रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान तक ये ख़बर पहुँची कि वो जो बुज़ुर्ग जिनको कहता है, जहांगीर ख़ान उनका नाम था, और वो मेंटल हॉस्पिटल लाहौर में जमा थे और अरसा 30-35 साल से, लेकिन उनके कुछ हल्का इस तरह का बना हुआ था जो उनको मेंटली प्रॉब्लम की बजाय उनको बुज़ुर्ग मानता था। अच्छा, उन शख्सियत को हमने जब देखना शुरू किया तो देखा कि पहले ही कुछ मसाइल थे उनके साथ ज़िंदगी के अंदर, लेकिन जूं वो उनके साथ रेगुलर जाना शुरू हुए तो उन्होंने अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखना सही तरह रखना छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दिया, काम काज को छोड़ दिया, और मोस्टली वो उनके साथ बैठे रहते थे। तो इसकी वजह से उनके बीवी बच्चों का काफ़ी बुरे हालात। मुझे याद पड़ता है कि हमारे ही ख़ानदान के कोई अजीज़ जो उनसे थे वो उन बुज़ुर्ग से उन साहब के हवाले से मिलने गए। उन्होंने कहा कि जनाब, ये जब से आपके पास आ रहा है इसने तो अपने बीवी बच्चों की देखभाल ही छोड़ दी है। तो उसने आगे से कहा, जो बात मेरे तक पहुंची, कि भी मेरा तो ध्यान रख रहा है ना, मुझे क्या, बाकी क्या कर रहा है। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि कोई बंदा किसी साहब के पास जा रहा है और इस तरह की चीज़ हो रही है। उसी ज़माने में या उसके आसपास समनाबाद लाहौर में एक बड़ा वाक़या मशहूर हुआ जो अखबारों में भी बहुत आया। एक नोबेल किस्म की फैमिली थी, उनकी जो एक बेटी जो शादीशुदा थी और बहुत पढ़ी लिखी थी, उसके मुतालिक पता चला कि वो किसी पीर साहब के पास जाना शुरू हुई है और कोई 1-2 साल के अंदर कुछ ऐसा मामला हुआ है कि पीर साहब ने उस खातून की उसके खामन से तलाक करवा के खुद शादी कर ली। ये भी मेरे लिए एक बड़ा अजीब सा वाक़या था कि भाई ये जो उनसे ये पीर साहबान जो उनसे हैं, वो नहीं, पहले वाला क्या कर रहा है, ये वाला कर रहा है। तीसरा वाक़या जो उनसे, वो बिल्कुल ही मेरे महल्ले का था। वो यूँ हुआ कि मैं, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा तंग करने वाला एक बदतमीज़ किस्म का, बल्कि बदतमीज़ से भी ज़्यादा बदतमीज़ बच्चा था, तो मेरी वालदा जो थी तो वहाबी फैमिली से, लेकिन ग़ालिबन मेरे से इतना तंग आई हुई थी कि बाज़ दफ़ा कोई उनको बताता था तो वो मेरे पे कोई दम दरूद कराने या कोई फूक शूक मरवाने ले जाती थी। तो हमारे महल्ले से एक रेफरेंस मिला, एक साहब थे जो मस्जिद के मौलवी थे और साथ वो कोई झाड़ फूंक भी करते थे। अच्छा, मुझे तो उन्होंने देखते ही कहा कि बाजी, मेरी माँ को कहा कि बाजी ऐ तो मुकम्मल शैतान है, ऐ दे अंदर एक रत्ती भी कोई नेकी दा नहीं हैगा। तो खैर, मैं ऐसी बातें सुन के बुरा मानने की बजाय मैं बड़ा खुश होता था कि यार मैं बड़ा कोई ख़ास सा ख़राब आदमी हूँ। लेकिन थोड़े से बाद मुझे पता चला कि ये साहब, मौलवी साहब, जिनकी पहले 2 शादियाँ थीं, इन्होंने हमारे महल्ले में जो एक अपनी मुरीदनी जो बमुश्किल 18-19 साल की थी उससे शादी कर ली है।
میرے لیے یہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا کہ یار وہ یہ پیر یا مولوی یا یہ جھاڑ پھونک کرنے والے یہ کس قسم کی ایک سوشل لائف گزار رہے ہیں. وقت گزرتا گیا. کوئی میٹرک فرسٹ ایئر کے ارد گرد سب سے عجیب و غریب چیز میں سے یہ ہوئی کہ پتہ نہیں کس طرح میں نے ایکسیڈنٹلی ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب تصوف کی حقیقت پڑھ لی. بس جی وہ پڑھنا تھا تو اس کے بعد پہلے ہی میں شاید وابی بلڈ اور یہ 3-4 واقعات میرے ارد گرد کے اور اوپر سے غلام احمد پرویز صاحب کی ایک انتہائی پر اثر تحریر نے سب کچھ مل ملا کے میرے اندر بابا ازم کے متعلق ایک خاص قسم کی مخالفت پیدا کر دی. کچھ میں سوشلسٹ کبھی بھی نہیں رہا، لیکن میرا کالج اور یونیورسٹی کے اندر کچھ ایسے دوست احباب سے اٹھنا بیٹھنا تھا جو سارٹ آف سوشلسٹ تھے. وہ پیپلز پارٹی کے لیکن سوشلسٹ تھاٹس رکھتے تھے. تو ان سے مجھے ایک نئی چیز پتہ چلی کہ جناب یہ جو ان سے اکثر درباروں اور مزاروں کے جو پیر ہوتے ہیں جو فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں، ان کے جو اولادیں ہوتی ہیں وہ تو بڑی عیشیاں کرتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس، وہ شرابیں بھی پی لیتے ہیں، وہ مجرے شجرے بھی دیکھ لیتے ہیں. میرے لیے اور بڑی حیرت کی بات ہوئی. اب مکسچر ہو گیا وہ بچپن کے 3 واقعات، تصوف کی حقیقت میں پرویز صاحب کا بیان، اور یہ مجھے پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک ڈائریکٹ پتہ چل رہا ہے کہ اب تب تک میں مزاروں پہ نہیں جا رہا تھا، یعنی کہ ہمارا کوئی رواج ہی نہیں تھا. ویسے مزاروں پہ میں اب بھی نہیں جاتا. تو یہ ایک عجیب مکسچر سا میرے ذہن میں بن گیا کہ یہ کیا ہے. انہی دنوں کیونکہ برٹش کونسل کے اندر میں فرسٹ ایئر سے جانا شروع ہوا تھا، تو میں نے اس کو ذرا پروب کرنے کی کوشش کی کہ یار یہ روحانیت یا تصوف کہتے کس کو ہیں. تو مجھے پتہ یہ چلا تھوڑا سا پڑھ کے ابتدا کے اندر ہی کہ یہ جو ان سی اسپرچویلٹی ہے یہ ریلیجن باؤنڈ نہیں ہے، یہ کسی ایک خاص ریلیجن میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہر مذہب کے اندر ہے. تو وہاں پہ مجھے جیوز کی قبالہ کا متعلق پڑھنے کے لیے ہوا جو مور آف جادو ٹائپ اور کوئی اس طرح کی چیزوں سے ریلیٹڈ تھا. پھر میں نے اپنی زندگی کی پہلی جو بدھازم کی یا بدھسٹ کے متعلق کتاب پڑھی، وہ بھی برٹش کونسل سے پڑھی، اور وہ کتاب بڑی مزیدار تھی. وہ بدھا کے دعوے کے مطابق اس کتاب کی جو اسپرچول یا مراقبوں کی ایکسرسائزز تھیں اس سے متعلقہ کتاب تھی. میں نے وہ پڑھی بھی اور اس میں سے 1-2 کرنے کی کوشش بھی کی. تو مجھے ایک تھوڑا سا جو کیونکہ اس سے پہلے میں ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی وغیرہ چیزوں سے گزر چکا تھا، تو مجھے ایک دم سے پہلی دفعہ ایک کنیکشن فیل ہوا کہ یار یہ جو اسپرچویلٹی ہے اس کا کوئی ذہنی ارتکاز کے ساتھ تعلق ہے. بس یہ ہلکا سا مجھے لگا. لیکن پھر ہوا یہ کہ اسی دور کے اندر ایم اے کے آس پاس ایک سلسلہ، اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے، میرے فیملی کے کوئی بڑے بڑے عزیز جو ان سے تھے وہاں پہ اٹیچ تھے، وہ ذکر وغیرہ کیا کرتے تھے. کوئی 3 ماہ کے لیے میں ان کے پاس گیا. تو وہ ایک خاص ایکسرسائز تھی ذکر کی، اور پھر بعد میں مراقبہ ہوتا تھا اور سارے خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے. تو پہلے تو وہاں پہ بھی میرے ذہن میں بات ہے کہ یار یہ جو ان سا خاموشی سے بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، تو یہ تو جس طرح ٹیلی پیتھی کے اندر یا ہپناٹزم میں کنسنٹریشن کی ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ تو یا بدھا کے جو مراقبے تھے، تو یہ بھی وہی ہے. تو اسپرچویلٹی میرے ذہن میں بات بیٹھنے شروع ہو گئی کہ یہ دماغ کا کوئی کھیل ہے. پھر اس سلسلے کے اندر ایک میری زندگی کا پہلا بہت ہی عجیب واقعہ ہوا. اس زمانے میں ان کی مختلف جگہ پہ یہ ذکر اذکار کی محافل ہوتی تھیں. لاہور سرکولر روڈ پہ ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر بھی ان کی محفل تھی. تو ایک دفعہ مجھے ادھر جانے کا صبح اتفاق ہوا. تو جب محفل یعنی کہ ذکر اذکار سارا کچھ ہونے سے پہلے ایک اعلان کیا کہ جی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، آپ جائیے کہ نہیں، یہ جب ذکر اذکار اور مراقبہ ہو جائے تو وہ خبر آپ کو دینی ہے مرشد پاک کی طرف سے، یعنی کہ جو ہیڈ تھے اس سلسلے کے ان کی طرف سے خبر آئی. اب ہم سارے کے سارے بیٹھ گئے. جب ہم وہ ساری چیزوں سے فارغ ہوئے اور سارے ادھر ایک جگہ پہ ان ایک صاحب کے ارد گرد بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی ماشاءاللہ آج تو بہت بڑی خبر ہے اور سلسلے کے اندر، اور بڑی مبارک رات تھی کل کی رات کی. کل رات کو انہوں نے نام لے کے اس سلسلے کے مرشد کا فرمایا
کہ جی ان کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی سلسلے چل رہے ہیں ان سب کو آپ کے تابع کر دیا گیا. تو پہلے تو میں آنکھیں منہ کھول کے یہ دیکھتا رہا کہ یار یہ کیا بات میں نے سنی ہے. میرے خیال میں اس وقت میں 17 یا 18 سال کا ہوں گا. ہاں 17-18 سال کا ہوں گا. تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ یار دنیا کے تمام سلسلے، اچھا لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں سینس میں کہ جی ہم اس سلسلے میں ہیں جس کے جو مرشد پاک ہیں وہ تمام سلسلوں کے ہیڈ ہیں، اور میرے پلے یہ بات نہیں پڑ رہی. پھر تھوڑے دن بعد وہ جو صاحب تھے وہ لاہور میں نہیں ہوتے تھے، لاہور تشریف لائے، لاہور کی ایک مسجد کے اندر. میں نام اس لیے نہیں لے رہا مسجدوں وغیرہ کا تاکہ مناسب نہیں ہے، میرا مقصد صرف اپنا سفر بتانا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کی تحقیر کرنا نہیں ہے. تو وہ صاحب نے کوئی 1.5-2 گھنٹے کا کوئی لیکچر سا دیا یا درس کہہ لیجیے دیا. وہ مجھے انتہائی بے ربط لگا. کوئی ایک بات دوسری بات سے ملنا تو دور کی بات، ایک بات دوسری بات کو کاٹ رہی تھی. اب میرے ذہن میں یہ امپریشن تھا کہ یہ ایک ایسے صاحب ہوں گے جو اتنے زیادہ لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اللہ رسول کے لیے، اور یہ سلسلہ اور یہ مراقبے اور اذکار، اور یہ وہ بندے جن کے متعلق بتایا گیا ہے کہ تمام سلسلے تمام لوگ ان کے تابع کر دیے گئے ہیں، انڈر کر دیے گئے ہیں. تو یہ تو بڑے کوئی اور طرح کی چیز ہوں گے اور بڑا زبردست ہوں گے. تو وہ کوئی گفتگو ایسی تھی کہ جو سننے کے بعد میں اس کے بعد اس سلسلے کے پاس بھی نہیں گیا. اچھا جی، اب یہ ہو چکا ہوا تھا کہ ٹیلی پیتھی ہپناٹزم کا پتہ تھا. وہ 3 واقعات لڑکپن کے نیگیٹو جس میں عورتوں کے مسائل میں نے دیکھ لیے تھے. تصوف والی کتاب پرویز صاحب کی پڑھ لی ہوئی تھی. پھر اپنے دوستوں یاروں سے پیروں کے بچوں کا اور ان کے مریدوں کے حالات میں نے سن لیے ہوئے تھے. کیونکہ اخبار سے تعلق تھا تو اخبار کے اندر کے علاوہ بھی کیونکہ پیرنٹس نے 3ری-4تھی جماعت سے ہی روزانہ کی اخبار پڑھنے کی عادت ڈال دی ہوئی تھی. تو آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ یہ 80s کی میں بات کر رہا ہوں. جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے سے تھوڑے سے بڑے بھی ہیں ان کو زیادہ بہتر طور پہ یاد ہوگا کہ اخبار میں کبھی کبھار خبر آتی تھی داتا صاحب کے مجاوروں سجادہ نشینوں نے آپس میں فائرنگ کر دی. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ پہلی بات یہ تھی کہ میری ووکیبلری نہیں تھی، مجھے یہ سجادہ نشین اور مجاور کیا ہوتے ہیں میں نہیں جانتا تھا. لیکن یہ اکثر کچھ سال میں 2-3 دفعہ میں اس وقت روزے کا ٹائم نہیں، رات کا وقت کہ یہ آپس میں لڑتے کیوں ہیں. کیونکہ میں تب تک حجویری صاحب جب یہ اخبار کی خبریں پڑھا کرتا تھا کبھی کبھار تو گیا نہیں. تو میں نے سوچا کہ یار یہ ذرا حجویری صاحب کے مزار پہ جس کو معروف داتا صاحب کہا جاتا ہے وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جگہ ہے. میں وہاں پہ گیا اور ایک تو میں نے ایک پوری رات ادھر گزاری بیٹھ کے دیکھ کے کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دعا کر رہے ہیں. پھر ٹولیاں بنی ہوئی ہیں مختلف لوگوں کی. اس ٹولیوں کی مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ ایک بزرگ نما شخصیت بیٹھی اس کے ارد گرد لوگ بڑے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آ رہا ہے پھر دعا ہوتی ہے. اس میں بھی میرے لیے ذہن میں رکھیے کہ میرا بیک گراؤنڈ اس وقت تک جو ایکسپوجر جو زیادہ ہے وہ وابیوں کا تھا. چاہے میں وابی نہیں بھی تھا لیکن میں نے دیکھا تو وہی سارا کچھ تھا. تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہوتی تھی کہ جب لوگ حجویری صاحب کی قبر مبارک کی طرف دیکھ کے یا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے، قبلے کی طرف نہیں کر رہے ہوتے تھے. تو وہ بھی میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ یار یہ قبلہ اس طرف ہے، حجویری صاحب کی قبر اس طرف ہے، تو یہ اس طرف دعا کیوں مانگ رہے ہیں، اس طرف کیوں نہیں دعا مانگتے. تو پھر 2-3 دفعہ جب میں گیا پروب کیا تو بعض میں نے ایک بڑی کیونکہ کوئی ظاہر ہے معذرت کے ساتھ پارڈن مائی لینگویج ٹھرکی ٹائپ شخصیت تو شروع سے ہی تھی. تو وہاں پہ بعض بڑی بنی سوری عورتیں آتی تھیں، بڑی میک اپ شدہ اور وہ اس طرح سے اور وہ کوئی سیدھی عورتیں نہیں لگتی تھیں مجھے. میں نے ایک دفعہ کسی ساتھ والے سے پوچھا کہ یار یہ رات کو 12-1 بجے یہ عورتیں ادھر اکیلی 2-3-4 کھڑی ہو کے آتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں، یہ کون ہے، تو یہ کیا چکر ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی پاس ہی تو ٹکسالی ہے اور ہیرا منڈی ہے، تو یہ بعض دفعہ دعا کے لیے جو وہاں کی طوائف ہیں وہ بھی آتی ہیں. میں دل میں سوچا کہ یار وہ کیا دعا مانگنے آتی ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے کوئی کاروبار میں کوئی مندہ یا اس طرح پرابلم ہو تو منتیں مانگنے وہ بھی آ جاتے. اب میں تھوڑا سا اور کنفیوز ہو گیا، دعا کا رخ
دیکھ کے, ٹولیاں دیکھ کے, طائفوں کو دیکھ کے اور بڑے بڑے عجیب شکلوں کے لوگ دیکھ کے میرے لیے کنفیوژن تھی. پھر ایک اور واقعہ میں دیکھتا تھا کہ بعض دفعہ ادھر نماز کھڑی ہوتی تھی تو بہت سارے لوگ جو ان سے تھے حسین میں ویسے ہی بیٹھے رہتے تھے, وہ نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے. تو میرے لیے یہ بھی بڑی حیرت کی بات تھی کہ یار یہ مزار ہے, ساتھ اس کے ایک مسجد ہے, لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے. اور باقی وہ سجادہ نشین, اور اس کا مجھے پتہ چل گیا کہ جناب, کیونکہ سیمی شاید اس وقت وہ کاف میں تھا یا چلا گیا تھا یا جانے والا تھا, لیکن کوئی اس طرح کا سلسلہ ابھی تک تھا کہ جو سجادہ نشین یا مجاور وغیرہ تھے ان کو جو وہاں پہ کلیکشن آف منی ہوتی تھی, اور وہ ایک دفعہ میں نے انہی دنوں, کیونکہ میں ذرا ریسرچ کر رہا تھا, تو رات کے 2 بجے میں نے ایک علیحدہ کافی بڑی جگہ پہ گلے کھلے ہوئے دیکھ لیے, اور میں پریشان ہو گیا کہ یار اتنا پیسہ. تو وہ پتہ چلا کہ وہ یہ جو سجادہ نشین اور مجاور وغیرہ ہیں, ان کی حجویری صاحب کے اوپر کے مزار پہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور جو جائیدادیں دی جاتی ہیں اور جو زیور چڑھائے جاتے ہیں, اس کی ڈسٹریبیوشن کے ان کے مسائل ہیں آپس میں, تو اس وجہ سے لڑتے ہیں. تو میرے لیے یہ ایک اور بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ یار یہ کون سا پیرالل سسٹم چل رہا ہے پیسوں کا. تو زکوٰۃ کو, عشر کو, صدقات کو میں جانتا تھا, اب اتنا بھی کافر میں نہیں تھا, لیکن یہ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ اتنے زیادہ پیسے ادھر کیوں ڈال رہے ہیں. پھر جب میں نے آہستہ آہستہ, پھر میں نے اخبار میں تھا تو میں نے بعض بزرگوں کے اوپر اور لاہور کے جو ان سے تاریخی دروازے تھے اس پہ فیچرز وغیرہ کیے, تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جس طرح سے ہماری مسجد میں جمعے کو وہ 2 بندے چادریں لے کر چندہ اکٹھا کرتے ہیں نا, تو ہر مزار پہ, ہر دربار پہ چندہ باکس لگا ہوتا ہے, گلے پڑے ہوتے ہیں, یہ ایک روٹین کی بات ہے وہاں پہ. اور بعض جو ان سے ہوتے ہیں وہ اوقاف کے پاس ہوتے ہیں, وہ ساری کلیکشن آف منی وہ لے لیتے ہیں, اور بعض جگہوں پہ وہاں کا جو مجاور ہوتا ہے یا سجادہ نشین ہوتے ہیں وہ جن سے ان کے اندر پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, اور وہ اچھا والا پیسہ ہوتا ہے. اچھا جی, یہ سارا کا سارا چل رہا تھا, تو اس کے اندر ابھی تک مکسچر سے تھا, مجھے ابھی تک اسپرچویلٹی کا بہت پراپر نہیں پتہ چلا. ماسٹرز کے بعد کیونکہ بدھزم سے اور جوئزم کی جو اسپرچویلٹی تھی اس سے میرا تعارف ہوا تھا, پھر میں نے باقاعدہ اسپرچویلٹی کو اور دوسرے ریلیجنس کو پڑھنا شروع کیا. تو پتہ یہ چلا کہ جس کی وجہ سے میرے فیس بک فرینڈ ہیں بزاد صاحب, انہوں نے میری پوسٹ پہ لکھا تھا کہ تصوف, طریقت اور روحانیت ایک ہی چیز ہے. مجھے علیحدہ علیحدہ لگتی ہے, یا میں نے اپنی آسانی کے لیے اس کو علیحدہ علیحدہ بنایا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح ہوں, میں بس اپنی آسانی سے مل لیجیے اس کے لیے میں نے اس کو علیحدہ علیحدہ کیا ہوا. تو وہ ساری ٹو کٹ شارٹ جو ساری پڑھائیاں میں نے پڑھی اور سارا چیز کی میں نے, تو مجھے پتہ یہ چلا کہ جو اسپرچویلٹی ہے, یعنی کہ روحانی علوم یا روحانیت سے جو ریلیٹڈ چیز ہے, وہ کسی ایک مذہب کے ساتھ مختص نہیں ہے. ہندوز کے اندر, عیسائیوں کے اندر, یہودیوں کے اندر, مسلمانوں کے اندر, بدھسٹ کے اندر, زرتشت کے اندر, ان اور جملہ جتنے بھی تقریباً ریلیجن ہیں ان کی 2 شاخیں ہوتی ہیں, ایک شرعی شاخ ہوتی ہے اور ایک اسپرچویلٹی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اب یہاں پہ میرا ایک عجیب سا سوال آ گیا کہ یار, اور یہ اسپرچویلٹی جو ان سی ہے, اور ایون کہ بعض لوگ جو ان سے کسی مخصوص یا خاص مذہب کو نہیں بھی ماننے والے, یعنی کہ کسی شریعت کو فالو کرنے والے لوگ نہیں بھی ہیں کسی بھی مذہب کے, وہ بھی اسپرچویلٹی کو یا روحانیت کو مانتے ہیں. تو میری یہ تعریف بنی کہ بھئی روحانیت وہ چیز ہے جو روح سے اور میری زبان میں کانشیس سے, شعور سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کا کسی مذہب سے کیونکہ تعلق نہیں ہے تو میں نے روحانیت کا ڈبہ یا سانچہ علیحدہ بنا دیا. لیکن ایک چیز میں نے سوچی کہ یار یہ اگر روحانیت کوئی یونیورسل چیز ہے اور یہ ہر مذہب میں پائی جاتی ہے اور غیر مذہبی لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے, اور روحانیت کا مطلب یا مقصد اللہ یا حقیقت تک پہنچنا ہے, تو حقیقت تو ایک ہوگی. کیونکہ ظاہر ہے میں ویسے بھی مونوتھیسٹ ریلیجن میں, یعنی کہ ایک خدا کو ماننے والے ریلیجن میں پیدا ہوا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ مونوتھیسٹ پوائنٹ آف ویو سے تو اگر اسپرچویلٹی کسی حقیقت کو جب اپروچ کرتی ہوگی تو ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی, مسلمان, زرتشت کو ایک ہی چیز نظر آنی چاہیے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ جو ہندوؤں کا کوئی رشی ہے وہ کسی غار میں بیٹھا ہوا ہے,
یا بدھسٹ کا کوئی جو بھکشو ہے وہ کسی پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، یا مسلمانوں کا کوئی بندہ یا گھر میں بیٹھا ہے یا مسجد میں ہے یا کعبہ شریف یا مدینہ شریف گیا ہوا ہے، یا یہودیوں کے جو ان سے وہ جو ان سے دیوار گریہ کے اوپر کھڑا ہے، تو اس سب کو علیحدہ علیحدہ کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ اگر ایک نظر آتا ہوتا تو یہ سارے آپس میں لڑ جھگڑ تھوڑی نہیں ہوتے. یہ ان کے اندر تو وہی لڑائیاں مجھے نظر آئیں، اور اس کی بیسس بھی تھوڑی تھوڑی مجھے روحانیت والے لوگوں میں یہی نظر آئی. جس طریقے سے پیروں کے اندر وہ چندے پہ نہیں لڑائیاں ہوتی ہیں، یا پیروں کے اندر جو ان کا سارا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر آدھی پارٹی کہہ رہی ہوتی ہے مجھے دے دو پیسے، آدھی کہہ رہی ہوتی ہے مجھے دے دو پیسے. ان کے پیسے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ روحانیت پہ نہیں لڑ رہے ہوتے. ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس ساری کی ساری تگ و دوک اور اس ساری لڑائی کا. اچھا، تصوف کو میں نے کیا ڈیفینیشن دی اپنی سمجھ کے لیے؟ میں ویداد صاحب کو ایڈریس خاص طور پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا. تصوف کو میں نے کہا کہ جو روحانیت وہ ہوگی جو مذہب اور غیر مذہب دونوں سے ریلیٹڈ ہے. یہ میں نے اپنی ڈیفینیشن بنا لی. تصوف میں نے وہ کر لیا کہ جو ان سے ہے ہی مذہبی روحانیت، یعنی کہ جو ریلیجس اینڈ نان ریلیجس اسپرچویلٹی ہے وہ اسپرچویلٹی ہے، اور جو ریلیجس اسپرچویلٹی ہے چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن ہو وہ تصوف ہے. چاہے وہ عیسائیوں کا ہو، چاہے یہودیوں کا ہو، چاہے ہندوؤں کا ہو، چاہے مسلمانوں کا ہو، وہ تصوف ہے. اچھا، تصوف کے اندر بھی ظاہر ہے مختلف، ہمیں خاص طور میں مسلمانوں کی بات کروں تو کچھ سلسلے جس طرح سہروردیہ، چشتیہ، نظامیہ، قادریہ، اس طرح کے اور بھی سینکڑوں سلسلے ہیں، ویسے مشہور سے 4 ہی ہیں. تو ان کا بھی میرے متعلق پہلا سوال یہی آیا کہ اگر یہ سارے کے سارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کو ہی اللہ کے بعد سب سے بڑا بزرگ مانتے ہیں، تو ان سب کے جو ریلیجس ایکسپیرینسز ہیں، ان سب کے جو اسپرچول ایکسپیرینسز ہیں یا روحانی مشاہدے ہیں، وہ ایک جگہ جا کے کیوں نہیں پہنچتے؟ کیونکہ وہ والی بات جو میں نے سنی تھی اس سلسلے میں کہ جناب ان کے مرشد کو تمام سلسلے ان کے انڈر کر دیے گئے ہیں، تو میں نے پھر دیکھنا شروع کیا کہ اکثر پوسٹرز کے اوپر یا دیواروں پہ مجھے شہنشاہ طریقت بڑے بزرگوں کے ساتھ لکھا نظر آیا. یعنی کہ ایک نے کہا کہ میرا پیر شہنشاہ طریقت ہے، دوسرے نے کہا میرا پیر شہنشاہ طریقت ہے، تیسرے نے کہا کہ نہیں میرا پیر شہنشاہ طریقت ہے. تو وہی بات مجھے اس میں نظر آئی. میں نے کہا یار اگر شہنشاہ طریقت تو ایک ہونا چاہیے، تو یہ اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ اور پھر میں نے سوچا کہ یار اگر سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی پہنچنا ہے تو پھر یہ اسلامی تصوف یا مذہبی تصوف، یعنی کہ ہندو کو بھی اپنے ریلیجس پریکٹسز کر کے وہی نظر آنا چاہیے، مسلمان کو بھی ادھر ہی پہنچنا چاہیے، یہودی کو بھی ادھر پہنچنا چاہیے. یہ سارے مختلف جگہ کیوں پہنچتے ہیں؟ تو یہ میرے لیے بڑی کنفیوزنگ بات تھی، اور ابھی بھی ہے. کچھ چیزوں کو میں ریزولو میرے دماغ نے یا کچھ اسٹڈیز نے کر لی ہے، لیکن یہ ابھی بھی ایک سوال میرے ذہن میں ضرور ہے کہ یہ جو سب یہی کہیں گے کہ جی اللہ تو ایک ہی ہوتا ہے، بھگوان کہتے ہیں اس کو تو، یا یوں کہتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے، یا ریلیجس ایکسپیرینس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جی منزل تو سب کی ایک ہے. تو منزل ایک، پھر لڑتے کیوں ہوں آپس میں؟ فرقے یا مذاہب یا مسالک کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ اچھا، یہ بات ہوگی، یہ اسپرچویلٹی کا خانہ ہو گیا، یہ تصوف کا خانہ ہو گیا. اور ان دونوں کے اندر جو کامن بات تھی، کوئی مرشد، کوئی استاد، کوئی راہبر، کوئی شیخ، کوئی پیر ہونا ضروری تھا، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو، کیونکہ وہ لے کے چلتا ہے. لیکن ان سب کے اندر نیگیٹو طور پہ میں نے یہی کامن چیزیں دیکھی. نمبر 1، ہر پیر کی اپنی منزل ہے، ڈفرینٹ ہے دوسرے پیر سے. دوسرا، بہت سارے پیر ایسے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ شہنشاہ طریقت وہ ہیں. پھر تیسرا میں نے یہ چیز دیکھی کہ اکثر پیر خانے جو ان سے ہیں یا مذہبی جو سی جگہ ہیں، وہاں پہ کلیکشن آف منی بہت زیادہ ہے، اور وہ جو کلیکشن آف منی ہونے کی وجہ سے چھپی ہوئی نہیں، واضح اوپن لڑائیاں ہیں وہاں پہ، جس کی وجہ سے کئی دفعہ میں سوچتا ہوتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی اچھی بات مانے نہ مانے،
لیکن ان کی وہ پشین گوئیاں جو ہمارے نیگیٹو ٹریٹ سے متعلق ہیں ضرور پورا کرتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مال اور عورت تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں. یہ انہوں نے پکا کیا ہوا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کی تاریخ بھری ہوئی ہے اس بات سے کہ جہاں پہ عورت کا مسئلہ آ جائے اور خاص طور پہ مال کا آ جائے، یہ سارا اسلام، سارا روحانیت، تصوف، طریقت سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور یہ آپس میں لڑائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر میرا تعارف ہوا، پڑھا تو ہوا تھا میں نے یہ لفظ طریقت کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے طریقت جو سی ہے اس کا اصل ٹرم کا مطلب کیا ہے اور یہ کس طرح سے بیہیو کرتی ہے اور کس طریقے سے چلتی ہے، وہ جب میں محترم شیخ صاحب کے پاس پہنچا تب مجھے طریقت کا پتہ چلا کہ یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اور میری ذاتی جو فیورٹ ٹرم ہے یا جو راستہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب سارے اس کو پسند کرو یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ پیچھے سارا بتا رہا ہوں کہ ابھی میں تھوڑی دیر میں بتاتا بھی ہوں کہ مجھے طریقت کیوں پسند آئی. تو طریقت میری زبان میں جو میری انڈرسٹینڈنگ اس کے متعلق بنی ہے وہ سادہ سی بات یہ ہے، طریقت طریق سے ہے، راستہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے طریقے کو طریقت کہتے ہیں. اور میرا ایک ایشو ہے بچپن کا، جو میں نے پہلا حصہ آپ کو بتایا جس کے اندر پیروں کے وہ والے واقعات میں نے دیکھے، مزاروں کی لڑائیاں دیکھیں، پیسوں پہ جھگڑے دیکھے، سوشل انجسٹس دیکھا. تو میں کوئی 18-19 اور پھر تھوڑا سا فلسفہ جب آواز میں پڑھا تو میں 18-19 سال کی عمر میں کوئی سیمی دہری ایسا ہو گیا تھا. اسی سوشل اور یہ ریلیجس سٹیٹمنٹس اور بیانات کو دیکھ دیکھ کے نا پھر اچانک کیا ہوا، وہ کبھی میری زندگی میں مجھے ایسے الفاظ بولنے آگے یا لکھنے آگے کہ میں خدا کو کیسے ماننا شروع ہوا. فی الحال میں اس کو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا، تو جب ہوگا میں انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا. لیکن جب میں مان گیا ادھا پچھدہ، باقی اعتراضات اور پرابلمس میرے ساتھ رہے، ابھی بھی ہیں میرے ساتھ، میں ابھی جھوٹ بولوں مجھے ابھی بھی ہیں. اور تو میں وہ ایک لمبی کہانی ہے، میری والدہ مجھے 92 میں حج پہ لے کے گئی. تو حج کے اوپر مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا. یہ وہ 92 کا وہ زمانہ ہے کہ جو آج آپ مدینہ ماسک دیکھ رہے ہیں جو بن گئی ہوئی ہے، تیار ہے، 92 میں یہ انڈر کنسٹرکشن تھی. کافی چیزیں بن گئی نہیں تھیں، لیکن آپ سمجھ لیجیے کہ 40-50% کنسٹرکٹڈ تھی، باقی 40-50% انڈر کنسٹرکشن تھی. تو ایک دن میں کسی سائٹ پہ بیٹھا ہوا تو وہاں پہ مجھے ایک صاحب ملے ایکسیڈنٹلی، یعنی کہ کوئی پلان نہیں تھا، بس وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بات چیت کرنی شروع کر دی. عربی تھے میرے خیال میں، لیکن ان کو اردو آتی تھی. تو انہوں نے میرے سے ویسے کوئی سوالات پوچھنے کی شروع کیا. وہ ایک لمبی بات ہے، میں چھوٹی کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے بہرحال مجھے کنونس کیا اس بات پہ. میں نے ان کو بار بار بتایا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ ہی سارا کچھ. حالانکہ مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا لیکن میں صرف اللہ اللہ کر رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ جو اللہ کریم ہے نا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ملتا. تو میں نے کہا جی کیا مطلب؟ اللہ اللہ ہے، وہ شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ ڈائریکٹ مل جائے گا. قرآن کریم ہے. تو کہتے نہیں، دین جو ان سے آیا ہے، جو شریعت آئی ہے، جو رابطے کا سارا معاملہ. پھر انہوں نے مجھے ایک آیت سنائی کہ وہ اس کو مفہوم ہے کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں خدا کے متعلق تو اس سے پوچھو جس کو پتا ہو. تو اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تو ان کے بغیر کوئی چکر نہیں ہے اسلام میں چلنے کا. اچھا، میں نے اس چیز کو پازیٹیولی لیا، لیکن مجھے اس بات کی پوری طرح سمجھ نہیں آئی. لیکن سم ہاؤ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرا دماغ ایک جگہ پہ فٹ ہو گیا کہ جو ریلیجن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب بابائزم سے میں پہلے ہی بہت زیادہ کوئی ڈائجسٹیبل حالت میں نہیں تھا. تو اب جب مجھے 21 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوا، صرف تعارف ہوا، میں نہیں کہوں کہ مجھے بہت کچھ پتہ چل گیا تھا یا ان کی عظمت کا مجھے پتہ چلا، یہ سارا کچھ مجھے میں بعد میں بتاتا ہوں، شیخ صاحب کے پاس آ کے پتہ چلا. تو لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا کہ بھئی یہ جو ان سا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہی اصل سارا کام یہی ہے، اسی طرف جانا. کیسے جانا ہے، کیوں نہیں جانا، کس طرح جانا ہے، کیونکہ میں نیک نوک بننا ہی نہیں چاہتا تھا کبھی بھی، تو میرا کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوا. لیکن میں آئی اسٹارٹیڈ ٹو رسپیکٹ ہم. تو
اس کا شاید اثر تھا میرے ذہن میں کہ میں اپنی کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ جو میں داتا صاحب بھی گیا تھا یا کسی اور جگہوں پہ بھی میں جاتا رہا، واصف فرید واصف صاحب سے ملا، ممتاز مفتی سے بھی ملا، سرفراز شاہ صاحب سے ملا، پیر کاکی تاڑ جن کو صفت بخاری کہتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات رہی. لیکن میرا مقصد کوئی نیک ہونا یا کسی راستے کو پانا نہیں تھا، صرف ایک تحقیق تھی کہ یہ یعنی کہ وہی بچپن میں یا لڑکپن میں جو ایک نیگیٹیوٹی میں نے اس کے ساتھ میں ایکسپوز ہوا تھا، تو میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ سارا بابوں کا سسٹم، یہ ساری چیزیں جس کو اسپرچویلٹی یا تصوف کہتے ہیں، یہ کیا ہے. لیکن جب تک میں شیخ صاحب کے پاس پہنچا تب تک میں تصوف روحانیت کے متعلق پڑھ بھی چکا ہوا تھا، لوگوں سے بھی مل چکا ہوا تھا، اور میرا وہ پوائنٹ آف ویو جو ایک زمانے میں چھوٹا سا تھا کہ بہت ساری اسپرچویلٹی یا تصوف کے اندر ارتکاز دماغ کا کوئی تعلق ہے، وہ بڑھ کے اس لیول پہ آ چکا ہوا تھا کہ میں نفسیات وغیرہ پڑھ کے ایک پوائنٹ آف ویو بنا چکا ہوا تھا کہ برین کی کوئی نہ کوئی کوگنیٹیو ایبلٹی ہے جو فنکشن کرتی ہے، جس کو ہم اسپرچویلٹی کہتے ہیں. یعنی کہ یہ دماغ کی ایک ورکنگ ہے، یہ آؤٹر ورلڈ کی یا نان فزیکل یا میٹا فزیکل ورلڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو دو باتیں اکٹھی ہوئی، ایک تو یہ والی سینس تھی ڈیولپ ہوئی ہوئی اسپرچویلٹی کی کہ یار اٹس آل فزکس، اٹس ناٹ میٹا فزکس، اور دوسری یہ تھی کہ یہ جتنے بھی لوگوں کا میں نے نام لیا اور بہت سارے لوگوں کا میں نے نام نہیں بھی لیا، یہ صاحبان جو سے تھے نا، یہ بزرگوں کی، ولیوں کی، کرامتوں کی، معجزات کی، اس طرح کی باتیں کرتے تھے جو میرا سیمی فلسفیکل اور سیمی سائنٹیفک دماغ مانتا نہیں تھا. تو میرے ذہن میں مجھے لگتا تھا کہ کسی چیز کی کمی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کر پا رہے یا نہیں کرتے جس کی وجہ سے میں ریلیجن کی طرف کلک نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ ایسا ہے بسائڈ دو سوشل پرابلمز پیروں کی، جو سی میرے دوستوں کے ذریعے سے اور بعض میں نے خود سے بھی دیکھ لی ہوئی تھی. اچھا، محترم شیخ صاحب کے پاس ڈے 1 کو ہی سے لے کر آج 17 سال گزرنے کے بعد محترم شیخ صاحب کی جو سب سے یونیک، میرے لیے اٹریکٹیو، مجھے اپنی طرف ان کی طرف جذب کرنے والی، کھینچنے والی، سکھانے والی، سمجھ آنے والی، ان کا ادب کرنے کی وجہ بننے والی وجہ صرف ایک تھی. نمبر 1 وہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتے تھے. وہ بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پہ، یعنی کہ راستے پہ کیسے چلنا ہے، کیوں چلنا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، نہ چلنے کے نقصانات کیا ہوں گے، دین میں کیا فائدہ ہوگا، دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، اس زندگی میں کیا فائدہ ہے، آخرت میں کیا فائدہ ہے، یعنی کہ فائدے اور نقصان، گناہ اور ثواب، جنت اور دوزخ، ہر چیز کو محترم شیخ صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے. That was a unique thing. That is why I admit کہ میں طریقت کو پسند کرتا ہوں. مجھے اگر کوئی یہ بات سنائے کہ میں نے امریکہ میں بیٹھے کسی گلاس کو ہلا لیا ہے یہاں لاہور سے بیٹھے ہوئے، یا میں نے یوگنڈا میں ایک بندے کو دماغی طور پہ کوئی پیغام بھیج دیا ہے، یا میرے سامنے ایک بندہ پہلی دفعہ آیا ہے اور میں نے اس کی زندگی کے بچپن سے لے کر اس کی 40 سال کی عمر کا ایک ایک واقعہ اس کو سنا دیا ہے، میرے لیے یہ قطعاً کوئی متاثر کرنے والی چیز نہیں ہے. کیونکہ یہ چیز ہندو جوگی بھی کر لیتے ہیں، یہودی بھی کر لیتے ہیں، عیسائی بھی کر لیتے ہیں. ایون آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد چیٹ جی پی ٹیز کے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایسے سافٹ ویئرز آ جائیں گے، ایسے گیجٹس آ جائیں گے کہ وہ بندے کے ساتھ لگیں گے اور ان کا جو جینیٹک کوڈ کے ذریعے سے ان کی میموری ڈاؤن لوڈ ہوگی، اور ان کا برین سے میموری ڈاؤن لوڈ ہوگی، جینز کے اندر سٹور میموری ڈاؤن لوڈ ہوگی، اور تمام کے تمام ان کی زندگی کے واقعات آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. تو وہ کام جو کوئی بھی مذہب کر سکتا ہے، وہ کام جو کوئی بھی کل کو آنے والی مشین کر سکتی ہے،
تو اس کے لیے میرا مذہبی طور پہ متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو نہیں ہوتا. تو طریقت وہ چیز ہے جو میں نے محترم شیخ صاحب سے سیکھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتی ہے، ان کی عظمت کا تعارف کراتی ہے، اور اس بندے کو اندر حوصلہ اور کردار اور صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوہ حسنہ کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. اچھا، اب تصویر کا دوسرا رخ. کیا سارے کے سارے یہی سوچتے ہیں؟ کیا سارے کے سارے ایسے ہی چلتے ہیں؟ نہیں. نمبر 1 میں خود، مجھے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر شیخ صاحب نے مجھے 1000 کی مقدار میں سمجھایا ہے نا، تو میرا جو رسپانس ہے وہ 1 ہے. سمجھ مجھے 700 تک آ گئی ہے. دوسری بات، ہاں اب یہ ضرور ہو گیا ہے کہ مجھے وہ چیزیں جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہیں، مجھے اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے سارے کام چھوڑ دیے ہیں، لیکن میرے لیے اس میں اٹریکشن کم ہو گئی ہے. وہ کام جو ان کو ناپسند ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے وہ چھوڑ دیے ہیں، لیکن میرے اندر ان کے لیے چاہت کم ہو گئی ہے. میں اس کو طریقت کی اسپرچویلٹی کہتا ہوں، جو اسپرچویلٹی اصل میں کس کی ہے؟ شیخ صاحب کے تھرو آئی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی. اور ایک اور بات بتاؤں، آپ کسی بھی سلسلے میں ہیں، کسی بھی عالم کے ساتھ ہیں، چاہے وہ شنی کے، دیٹ مینس کہ چاہے آپ کسی طریقت کے سسٹم میں ہیں، چاہے آپ کسی شریعت کے سسٹم میں ہیں. مجھے پہلا فائدہ یہ ہے کہ شیخ صاحب کے ہاں طریقت اور شریعت دونوں ہیں، یعنی کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، حج پہ جانا ہے، ہمیں ناپ تول ٹھیک کرنا ہے، زکوٰۃ صحیح دینی ہے، اخلاقیات صحیح دینے ہیں. یعنی کہ صرف طریقت کا مطلب خوابوں میں رہنا اور ان سین دنیا کو دیکھنے کا مطلب نہیں ہے. طریقت کی اساس اور مت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنا. وہ لوگ جو صرف اور صرف طریقت میں یا تصوف میں چلتے ہوئے روحانی مشاہدوں کی یا خوابوں کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ وقت ضائع کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی واقعی، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، میرے لیے شیخ صاحب انڈینائبل اس وجہ سے نہیں ہے کہ صرف وہ میں نے ان کو دیکھا، پسند کر لیا، مجھے کوئی 4 چیزوں کا فائدہ ہوا. شیخ صاحب کا سب سے بڑا معاملہ میرے ساتھ یہ ہے کہ ان سے ملنے سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے اور 15 سال پہلے میں نے جو خواب دیکھے ہوئے تھے وہ ادھر آ کے ایز اٹ از پورے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن میں طریقت کو روحانیت یا خوابوں کی یا ان سین ورلڈ کی سرزمین نہیں سمجھتا. اگر کسی کو کوئی چیز نظر آ بھی گئی ہے، پہلی بات تو یہ کہ 99.99% لوگوں کو ہیلوسینیشن ہو رہی ہوتی ہے، وہ اصل نہیں ہوتا. لیکن اگر اس کو نظر آ بھی گئی، وہ اس کی ذات کے لیے ہے. اس کو ٹی وی پہ بیٹھ کے خواب نہیں سنانے اپنے کہ میں نے یہ دیکھ لیا، میں نے یہ دیکھ لیا. نہ. اگر کسی کو خواب سچے آ رہے ہیں، اس کو سچا روحانی مشاہدہ ہو رہا ہے اور اس کی ذاتی زندگی میں اخلاقیات اور عبادات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو ڈرے اس دن سے جس دن اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا. اگر وہ ایسا بندہ ہے جس کو اللہ رسول کے ذکر کرنے سے زیادہ پلاٹوں، پیسوں، کاروباروں، گھڑیوں، گاڑیوں، بیرون ملک دوروں کا باتیں کرنے کا زیادہ شوق ہے، ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں جس کو جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے. میں نے اسی لیے، کیونکہ میں خود ایک کمزور اعمال کا آدمی ہوں اور کیونکہ فلسفہ نفسیات پڑھنے کے کبھی ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے پیر بھائیوں میں بھی ان لوگوں سے ملوں جو میرے ساتھ اللہ رسول کی باتیں کریں. مجھے یہ نہ بات کریں فلانا پلاٹ لے لیں، فلانا پلاٹ نہ لے لیں، فلانا گھر نہ لے لیں، وہ گاڑی اچھی نہیں ہے، وہ چیز نہ کریں. I damn care about these things. یہ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے دیتا ہے یار. وہی ہمارے شیخ صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا صحت ٹھیک ہو گئی وظائف پڑھ کے، یا
تمہیں نوکری مل گئی یا کاروبار مل گیا یا گاڑی اچھی مل گئی، یہ تو ویسے بھی ہو جاتا ہے بغیر کسی پیر کے پاس گئے۔ آپ نے شیخ یا پیر کے پاس اپنے آپ کو رسول اللہ سے جوڑنے کے لیے جانا ہے، اپنا اخلاق بہتر کرنے جانا ہے، اپنا آپ کو ان کے اسوہ حسنہ سے قریب ترین کرنے کے لیے جانا ہے، اس کے لیے نہیں جانا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات پھنسی ہوئی ہے نا، یا آپ کو جا کے 5 سال 10 سال 20 سال کے اندر صرف پیسے ہی نظر آ رہے ہیں، یا عیاشیاں ہی نظر آ رہی ہیں، یا بینک بیلنسز بڑھانے کا ہی آپ کے ذہن میں منصوبہ ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ امریکہ یا کینیڈا کی امیگریشن لے لیں، یہ سارا کچھ وہاں جا کے بھی ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے کسی بزرگ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں صاف بتا رہا ہوں۔ تو لب لباب یہ ہے کہ میرے لیے یہ 3 حصے اسپرچویلٹی، تصوف اور طریقت میں سے میرا فیورٹ اور میرا واحد اٹریکٹیو جو سی چیز ہے وہ طریقت ہے۔ اسپرچویلٹی کو میں سائنٹیفکلی دیکھتا ہوں، میری جتنا بھی کام آج کل ہو رہا ہے، کیونکہ میں فلسفے میں فلاسفی آف مائنڈ پہ کام کر رہا ہوں، ابھی میں نے آخر کار اللہ کا شکر ہے تقریباً 99% اپنا سٹوری ٹیلنگ کا والا پیپر کمپلیٹ کر لیا ہے، وہ میں جلدی فلوٹ کر دوں گا۔ میں اسپرچویلٹی کو برین کی ایکٹیویٹی کے ساتھ جوڑ کے سمجھتا ہوں۔ برین ایک ایسی چیز ہے جس کی بہت ساری چیزیں ابھی سمجھ بوجھ میں نہیں آئی ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے بہت ساری چیزیں آج ثابت ہو گئی ہیں، 100 سال بعد آپ کے جتنے بھی روحانی مشاہدے ہیں یہ عام لیبارٹریوں پہ یا عام مشینوں پہ لیٹ کے کسی کو ایک ٹیکہ لگا کے یا امپلانٹ لگا کے ہو جاتے ہوں، تو پھر آپ اس وقت کیا کریں گے؟ یا اگر آپ کی اولادیں ہوں گی تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو طریقت کو اپنائیے، اس طرف جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے، اور اگر اس کا آپ جڑ رہے ہیں، یا جس طرح شیخ صاحب بتاتے ہیں سچے شیخ کی علامتیں کیا ہیں، آپ کا شیخ یا آپ کا پیر یا آپ کا عالم یا آپ کا علامہ کے پاس جانے کے بعد آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت بڑی ہے، گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے، ثواب کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اخلاقیات بہتر ہو رہے ہیں، لالچ کم ہو رہا ہے، حسد نفرت کم ہو رہا ہے، تو یو آر آن دا ٹریک۔ لیکن اگر جا کے پیسے مل گئے ہیں، گاڑیاں کاروبار بن گئے ہیں، دولت اکٹھی ہو گئی ہے، اور اب بدتمیز کے بدتمیز ہی ہیں۔ مجھے تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کون تجھے اچھا لگتا ہے بزرگ، کون سا برا لگتا ہے، یہ ٹی وی پہ جو سے عالم وار آتے ہیں، مجھے بہت زیادہ روحانی باتیں کرنے والے لوگوں کے پلے نہیں پڑتے۔ نمبر 2، ہر وہ بندہ جو بدتمیزی سے اور سختی سے اور لوگوں سے حقارت سے اور لوگوں کے قابل احترام لوگوں کی تحقیر کر کے بات کرتا ہے، مجھے اس سے شدید چڑھ ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ کوئی پیر ہو، مجھے ایسے لوگ پسند نہیں۔ مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو اور آپ چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کی تحقیر کیسے کر سکتے ہیں، اس کو حقارت کی نظر سے کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی میری گزارشات، یہ ہیں وہ 3 چیزیں جس طرح سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔